वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी की करारदाद वीटो कर दी है। अमरीका की जानिब से यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी कौंसिल में गजा में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी और इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी से मुतालिक करारदाद को वीटो किए जाने ने ना सिर्फ आलमी बरादरी की शदीद मायूसी को जन्म दिया है, बल्कि इस इक़दाम ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा जाती किरदार, बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन और इज्तिमाई ज़मीर के बारे में गहरे सवालात जो कि ऑलरेडी थे उसे मज़ीद गहरे कर दिए हैं। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि सिर्फ एक मुखालिफ अमरीका था। अमरीका ने अपने इक़दाम को इस दलील के साथ दुरुस्त करार दिया कि यह मतन इस के हल के लिए जारी सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है। I shall put the draft resolution to the vote now. Will those in favor please raise their hand? Those against? The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 1 vote against, 0 abstention. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. The United States will never stop working to free all the hostages, including the remains of 4 Americans murdered by Hamas, who have now been held in squalid conditions for 607 days. Will not be left behind. इस करारदाद के बाद मीडिया से बात करते हुए फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने आलमी बरादरी से इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा किया। If you send weapons to Israel, stop sending weapons to kill Palestinian children. If you did not recognize the state of Palestine, recognize the state of Palestine as an investment in the two-state solution and peace. And if you have relationship with settlements and settlers, stop them. Start squeezing those who are killing the Palestinian people. You can do it. अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अमरीकी वीटो पर सख्त तनकीद करते हुए उसे गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की खुली इजाज़त और सलामती कौंसिल की ज़मीर पर एक इखलाकी दाग करार दिया। उनके बकौल पाकिस्तान को गजा जंग बंदी की करारदाद वीटो होने पर अफसोस है। करारदाद मुस्तरद होने से ख़तरनाक पैगाम जाएगा। गजा के हालात बद से बदतरीन हो चुके हैं। तकरीबन 54,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद होना आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी मंदूब ने मजीद कहा कि सलामती कौंसिल की जानिब से जंग बंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। फ्रांस और बरतानिया के सफ़ीरों ने वोटिंग के नताइज पर अफसोस का इजहार किया, जबकि चाइनीज़ सफ़ीर फू कोंग ने बराह रास्त अमरीका को इस सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराते हुए इसे सियासी मफादात से दस्तबरदार होकर मुनसिफाना और गैर जिम्मेदाराना जो है एक करार दिया। अलजज़ायर के सफ़ीर अमार बिन जामे ने इस मौके पर कहा कि खामोशी ना मुर्दों का दिफा करती है, ना मरते हवाओं का जो है वो हाथ थामती है और ना ही जुल्म के नताइज जो है उसका सामना करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में बतौर सदर वापसी के बाद ये पहला वेटो है जो वाशिंगटन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्तेमाल किया। ये सलामती कौंसिल जिसमें 15 रुकन ममालिक शामिल है, उनकी जानिब से गजा की जंग बंदी पर पहला वोट था जो नवंबर के बाद हुआ। इससे कबल साबिक सदर जो बाइडन के दौर में अमेरिका ने ऐसी ही एक करारदाद को रोका था जो जंग बंदी का मुतालबा करती रही। ये जंग तकरीबन 20 माह से जारी है। इसे जंग भी नहीं कहा जा सकता, यकतरफा जेनोसाइड गजा के शहरियों का उसे कहा जा सकता है। सलामती कौंसिल की जानिब से गजा के बारे में आखिरी करारदाद जून 2024 में मंजूर हुई थी, जिसमें एक अमरीकी मंसूबे की हिमायत की गई थी जो मरहलावार जंगबंदी और इसराइली कैदियों की रिहाई पर मुश्तमिल थी, लेकिन जंगबंदी जनवरी 2025 तक मुअस्सिर ना रह सकी। करारदाद में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी और कैदियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया गया था। साथ ही गजा में तबाहकुन इंसानी सूरत हाल पर रोशनी डाली गई और गजा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फौरी और गैर मशरूत रसाई पर जोर दिया गया, ताकि अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर फ़रीक़ैन की जानिब से इमदाद महफूज और मुअस्सिर तरीके से पहुँचाई जा सके। वोटिंग से पहले अमरीकी मंदूब ने कहा कि यह करारदाद ऐसी जंगबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचाएगी जो ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी करती हो और हमास की हौसला अफजाई करती हो। नेज़ ये कि करारदाद जो है वो इसराइल और हमास के दरमियान एक झूठी मसावात काम करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह मतन ना सिर्फ इस वजह से नाकाबिल कबूल है कि इसमें क्या दर्ज है, बल्कि इस वजह से भी
کہ اس میں کیا شامل نہیں کیا گیا. انہوں نے اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق پر زور دیا. ووٹنگ سے ایک دن پہلے اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے منگل کے روز کہا تھا کہ آپ سلامتی کونسل میں غصہ دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی بے بسی کو قبول کرتے ہیں, آپ کو حرکت میں آنا ہوگا. انہوں نے اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ کار ٹام فلیچر سے کے اس خطاب کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے غزہ میں نسل کشی کو روکنے کا مطالبہ کیا تھا. ان کے بقول اگر ویٹو استعمال کیا گیا تو دباؤ ان پر ہوگا جو سلامتی کونسل کو اس کی ذمہ داری ادا کرنے سے روکتے ہیں, اور مزید کہا کہ تاریخ جو ہے وہ ہم سب کا احتساب کرے گی کہ ہم نے فلسطینی قوم کے خلاف اس جرم کو روکنے کے لیے کیا کیا. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ 2 ماہ سے زیادہ جاری شدید محاصرے کے بعد اسرائیل نے 19 مئی سے اقوام متحدہ کی چند امدادی گاڑیوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ امداد صرف سمندر میں ایک قطرہ ہے جبکہ غزہ قحط کے خطرے سے دوچار ہے اور جنگ اور محاصرہ جاری ہے. اس معاملے پر تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تاج سینئر براڈ کاسٹر لندن سے ثقلین امام صاحب. ثقلین امام صاحب بہت شکریہ. سر ہم نے جتنی تفصیل تو آڈینس کے سامنے ہم رکھ سکتے تھے رکھ دی. یہ جو ایک نظام ہے سلامتی کونسل کا کہ ایک طرف ایک جینوسائیڈ جاری ہے, 14 ممالک کہہ رہے ہیں کہ جینوسائیڈ جاری ہے اور اس کو بند کیا جائے, ایک ملک اٹھ کر اس کو ویٹو کر دیتا ہے. کیا یہ نظام جو ہے یہ انصاف پر مبنی نظام اسے قرار دیا جا سکتا ہے دنیا کا جس طرح سے چل رہا ہے سلامتی کونسل میں؟ دیکھیے, سلامتی کونسل جو اقوام متحدہ کا ایک بڑا اہم ادارہ ہے, یہ اس میں جو طاقت کی تقسیم ہے وہ اکثریت کی بنیاد پر نہیں ہے, شروع سے ہی نہیں ہے. جب یہ ادارہ بنا تھا اس وقت سے یہ طے ہو گیا تھا کہ 5 پرماننٹ ممبرز ہوں گے, مستقل اراکین ہوں گے, اور باقی جو اس میں 10 ارکان جو ہوں گے وہ منتخب ہو کے روٹیٹ ہوتے رہیں گے. تو اس وجہ سے اس سے ہمیں گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ سلامتی کونسل انصاف کے مطابق فیصلے کر رہا ہے نہیں کر رہا. اس کی تاریخ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا تھا, کیونکہ جو لیگ آف نیشنز تھی اس میں ہر رکن کے پاس یہی اختیار تھا, حق انتداب یعنی ویٹو کرنے کی پاورز تھی. تو جس کے نتیجے میں وہ ادارہ ناکام ہو گیا اور تباہ ہو گیا, آپ کے سامنے ہی ختم ہو گیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت اس کی اثر پذیری ختم ہو گئی تھی. تو بعد میں جب اقوام متحدہ بنایا گیا تو اس میں یہ رکھا گیا تھا کہ آپ ویٹو پاور جو ہوگی وہ صرف بڑی طاقتوں کے پاس ہوگی تاکہ ان کے جو مفادات ہیں یا جس طرح وہ دنیا کو دیکھتے ہیں یا جو ان کی طاقت اور حاکمیت دنیا پر ہے وہ برقرار رہے اور اس کے مطابق بڑے فیصلے ہوں. لیکن ساتھ ساتھ ایک جنرل اسمبلی بھی ہے, یہ جو سیکیورٹی کونسل سے الگ ایک ادارہ ہے, وہاں پہ اکثریتی ووٹ کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. تو وہاں تو یہ قرارداد منظور ہو جائے گی, لیکن فرق یہ ہے کہ جنرل اسمبلی کی جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے, بہت کم ہے. یعنی اس کا جو انتظامی اختیار ہے کوئی فیصلے کرنے کا وہ کم ہے, لیکن رائے سامنے آ جاتی ہے. تو ایک لحاظ سے 14 اور 1 کے ووٹ سے دنیا بھر کو پتہ چل گیا ہے کہ کتنے ممالک ہیں یا دنیا کس طرح تقسیم ہے, کہ جو لوگ غزہ میں امن چاہتے ہیں اور غزہ میں قحط کو روکنا چاہتے ہیں, اور کون لوگ ہیں یا کون سی طاقتیں ہیں جو غزہ میں امن نہیں چاہتی اور قحط کو روکنا نہیں چاہتی ہیں, چاہے دلائل کچھ بھی دیا جائیں. جو امریکی سفیر نے بڑی دلیل دی ہے وہ یہ کہ آپ نے حماس کو کنڈیم نہیں کیا اور اسرائیل کے رائٹ ٹو ڈیفینڈ یعنی سیلف ڈیفینس کو آپ نے نہیں لکھا اس قرارداد میں. تو اس قرارداد کو پہلے ہی بہت زیادہ نیوٹرلائز کر دیا گیا تھا, اور اس قرارداد میں تقریباً اسرائیل کے یا امریکہ کے جتنے بھی اعتراضات تھے وہ دور کر دیے گئے تھے. یعنی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس میں اسرائیل کو نہ مجرم کہا گیا ہے, نہ اسرائیل کے جرائم کو انسانیت کے خلاف جرائم کہا گیا ہے, کسی بھی قسم کی ایسی منفی بات ہی نہیں کی گئی. نہ اسرائیلی فوج کو کنڈیم کیا گیا جس نے اتنے ہزار یعنی 54,000 سے زیادہ فلسطینی لوگوں کو, اور ان میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے, ان کو قتل کیا ہے یا ان کو ہلاک کیا ہے. سنگین بمباری 18 مہینوں سے کی جا رہی ہے, اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں ہے. اس قرارداد کو یہی بنا کر پیش کیا تھا بہت ہی سافٹ سا کر کے کہ صرف جو وہاں پہ غزہ میں محصور لوگ ہیں ان تک خوراک پہنچ سکے اور جنگ بند ہو سکے. تو اس قرارداد کو بھی امریکہ نے ویٹو کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے بڑا واضح جو سمجھ میں آتا ہے کہ امریکہ ایک انسانی یا تہذیبی اصولوں کے تحت یعنی انسانی تہذیب کے جو اصول ہیں ان کے مطابق نہیں سوچ رہا ہے,
وہ سوچ رہا ہے کہ وہ خود ایک طاقتور ترین ملک ہے اور اپنے ایک حمایت یافتہ طاقت کو، جو کہ علاقے کی بڑی طاقت ہے، ان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اور ان کو یہ اختیار دینا چاہتا ہے کہ وہ غزہ سے فلسطینیوں کا صفایا کریں، نسل کشی کریں. تو یہ ایک قسم کے امریکہ نے یہ اعلان اچھا کیا ہے. سکلین صاحب، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، لیکن ہماری آڈینس کے لیے کہ امریکہ جو ہے کیوں آؤٹ آف دا وے جا کر اسرائیل کو اس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے؟ کیا مجبوری ہے امریکہ کی؟ امریکہ آؤٹ آف دا وے جا کے نہیں کر رہا ہے. امریکہ کی دو بڑی، میں اس کو مجبوریاں نہیں کہوں گا، ان کی ایک اسٹریٹجی ہے. نمبر ایک، وہ اس خطے میں اپنی حاکمیت چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے اگر وہاں پہ اسرائیل نہ ہو، اسرائیل کا وجود نہ ہوتا اس خطے میں جس طرح کے ہے، یعنی طاقتور ملک کے طور پہ، تو یہاں کے اکثر عرب ممالک ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، امریکہ کے خلاف ہو جاتے، کیونکہ عرب ممالک کے پاس تیل کی دولت ہے، وسائل ہیں، ان کے لوگ بڑے کیا کہتے ہیں، حریت پسند ہے، حمیت پسند ہے، آنریبل لوگ ہیں. وہ اپنے ممالک کو اپنے مسلمانوں کے لیے یا عالم عرب کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اس ریجن میں جہاں پہ دنیا میں کی تیل کی سب سے زیادہ دولت ہے، وہاں پہ اگر امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے تو امریکہ سمجھے دنیا سے کٹ کے رہ جائے گا، محدود ہو جائے گا اپنے ہی علاقے میں، یعنی بر اعظم امریکہ میں ہی محدود ہو کر رہ جائے گا. تو لہٰذا ان کے لیے اسرائیل کو سپورٹ کرنا اپنی اسٹریٹجک نیڈ ہے کہ وہ اسرائیل کو اس علاقے کا ایک بڑا طاقتور ملک بنا کر رکھیں، ایک بدماش سا ملک بنا کے رکھے جو تمام ممالک کو اپنے قابو میں رکھے. اسی لیے امریکہ نے یہاں پہ ابراہیم اکارڈ کا بھی سلسلہ شروع کیا، اور جو اسرائیل کی حمایت ہے یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ تقریباً امریکہ کی ہر حکومت جو ہے وہ کرتی چلی آ رہی ہے، سوائے اس کے کہ بعض وقت کوئی ایک دو صدر یا ایک دو ایسے وزیر خارجہ آ جاتے تھے کہ جو اسرائیل کو تھوڑا سا کھینچتے تھے کہ یہ نہ کرو یا وہ نہ کرو. لیکن یہ گزشتہ یعنی باراک اوباما کو بھی ہم سمجھتے تھے، اور لوگ ابھی بھی کہتے کہ وہ ذرا سا اسرائیل کے بارے میں ٹف تھے. ایسا نہیں تھا، انہوں نے اسرائیل کے بارے میں ایک مرتبہ ویٹو پاور جو تھی وہ اسرائیل کے حق میں استعمال نہیں کی، یعنی اسرائیل کی ایک مذمتی ریزولوشن آئی تھی اور انہوں نے پاس ہونے دی تھی. تو وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے جو اسٹریٹجک ایک نیکسس ہے اس مشرق وسطیٰ میں اور تیل کی دولت پر قبضہ رکھنے کی یا اپنا قابو میں رکھنے کی، وہ امریکہ کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ٹھیک، سکلین امام صاحب لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت بڑھیا. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات.